काट रहा हूँ कि आपने कहा कि जब वो उलमा से रब्त रखेगा, लेकिन किस वाले उलमा के साथ रब्त? बरेलवी हजरत उलमा से, देवबंदी के साथ, या शिया हजरत उलमा, या अपने जो है अहले हदीस उलमा के साथ? एक आम इंसान है, हमको छोड़ के एक आम इंसान है, जब वो बरेलवी आलिम को सुनेगा तो उसको लगेगा कि यही हक पे है। जब वो अहले हदीस को सुनेगा, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, तो उसको लगेगा कि यही हक कह रहा है। जब देवबंद वाला चाहे कुछ गलत भी बोल रहा है, उसको लगेगा एक आम इंसान, तो किसको फॉलो करे? किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से भी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, इज्तिहादी खता हुए हैं, सहाबा से हुए हैं। कि उलमा और आवाम के बीच जो है ट्रस्ट क्राइसिस है। हमारी जो यूथ है, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे उलमा है वो मस्जिद और मदरसे तक ही महदूद है, तो इससे क्या है, ट्रस्ट क्राइसिस जो है पैदा हो रहा है। 95% जो मदारिस इस्लामिया है, कमीशन पर चंदा जमा करना हराम है। आप समझ लीजिए हराम है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, नदवा का फतवा है, और इसी तरीके से इस वक्त भी दारुल उलूम की वेबसाइट में पड़ा है, जामिया बिनोरिया का ये फतवा है। हजरत मुफ्ती नजीर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने पिछले साल गालबन मेरे पास क्लिप है, बिल्कुल हराम है। और इन सबको बालाताक रख के हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, कमीशन पर मदरसे वालों ने सुफरा रखे हुए हैं और कमीशन पर काम कर रहे हैं। कमीशन 50% की तो बात ही नहीं है, मैं 60-70% मैंने कमीशन खुद सुफरा को देखी कमीशन पे। लेकिन ये हकीकत है कि आजकल अक्सरियत है जो उलमा की है, आप यूं समझ लीजिए कि वो वहां 20 साल से इमामत कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहां इज्तिमाई खत्म कुरान और दबा के रसूमात खुद कर रहे हैं, और देवबंद सहारनपुर से फारिग होकर कर रहे हैं। 98% तो मसाजिद में होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और उनके जहन में ये बात आ चुकी है, आप कुरान पढ़ोगे तर्जमे और तफसीर के साथ तो गुमराह हो जाओगे। उलमाए किराम और यूथ के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के चैनल, मेरे चैनल का नाम है सर्विंग उम्मा, और मुफ्ती साहब के चैनल का नाम है अल इनाम टॉक्स। तो आज हमारा नया पॉडकास्ट है, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत सेंसिटिव है, बहुत अहम टॉपिक है। मतलब टॉपिक ये होगा कि आखिर यूथ उलमा से दूर क्यों हो रही है। आज के दौर में एक तरफ आप देखते कि हमारे बुजुर्ग जो है उलमाए दीन है, जो दीन की हिफाजत और रहनुमाई का जरिया है, और दूसरी तरफ हमारी जो यंग जनरेशन है, जो फास्ट पेस्ड दुनिया, सोशल मीडिया या और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो फील्ड में जो काम है, बिदात खत्म करनी थी, रसूमात को खत्म करना था, अकायद जो है बुनियाद है मुसलमान की, उन पर काम करना चाहिए था। कुफरिया शिरकिया अकीदों को खत्म करना चाहिए था, तौहीद वहां पर कायम होनी चाहिए थी। ऐसी मस्जिदों में खालिसतन तौहीद, अगर 14वीं सदी के बाद भी तौहीद ना बयान की जाए, आप बताएं फिर वो कब तौहीद बयान होगी? उलमाए किराम और यूथ के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, या समझने और समझाने का तरीका बदल गया है, या फिर यूथ के जो कंसर्न्स है उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ऐसे सवाल हैं कि यूथ पूछ भी नहीं पाती है। तो आज हम मुफ्ती साहब से सारे सवाल करेंगे जो भी यूथ के जहन में सवाल थे। तो मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं हमारी ऑडियंस को, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये एक सबसे पहले आपको हौसला अफजाई कि आप मुस्तहक हैं, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत की कि इस तरह के सवालात आपने तलाश किए, क्योंकि आप फील्ड में हैं, जवानों के साथ उठना बैठना है। हम और हमारे जैसे दूसरे जो मदारिस के साथ मुंसलिक अफराद हैं, उनको बहुत कम मालूम होता है। अक्सर उलमा, अक्सर हुफ़ाज़, अक्सर अइम्मा ऐसे हैं जो मदरसे की, मस्जिद की और मकातिब की चार दीवारी में हैं, बाहरी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनका फील्ड में और माशरे में और मामलात इस तरह के नहीं है जिस तरीके के आपके हैं। तो सबसे पहले आप इसके मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। तो आपने ऐसे सवालात नौजवानों से जो चल रहे हैं उनके जहनों में, आपने उनको महसूस किया और आप हमारे सामने आए। तो दूसरी अगली बात आपने कहा अपना तारुफ, मैं अपना क्या तारुफ करवाऊँ। हमने इब्तिदाई तालीम जो है अपने ही इस मदरसे में पढ़ा है, बुनियादी तालीम, हिफ्ज़ वगैरह, और फिर उसके बाद हमारी वालदा का बहुत अहम रोल रहा है इसमें, क्योंकि अक्सर हिफ्ज़ हमने उन्हीं के पास किया हुआ है। किसी मदरसे में दस्तारबंदी या ऐसा नहीं है, घर में माहौल था। तो उसके बाद मदरसा था अपना छोटा सा, हिफ्ज़ की तालीम होती थी, थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ा, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो उसके बाद हम अरबी यानी आलमियत की तालीम के लिए मदरसा अखियार उलूम, जो कि किश्तवाड़ का एक मारूफ इदारा है, वहाँ पे अरबी की बुनियादी क्लासें हमने वहाँ पढ़ी। फिर इसी तरीके से उसके बाद हम जम्मू है,
ہمارے بلکہ پورے صوبے بلکہ پورے ریاست کا ایک ممتاز ادارہ ہے جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی میں، وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میری فراغت جو ہے مظاہر العلوم سہارنپور سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے عربی ادب کیا اور اس کے بعد افتاء بھی کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تعلیم کا اس طریقے سے منظم ایک سلسلہ تعلم کا جو کہ مدرسے کا ایک سلسلہ سا یہاں پر موقوف ہوا۔ اس کے بعد یہیں مدرسے میں ہیں اور یہیں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے ہی اس دینی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، تو مفتی صاحب میں سب سے پہلے آڈینس کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج میں سوالات مفتی صاحب سے پوچھوں گا وہ کسی تنقیدی یا بے ادبی کے لیے میں پوچھوں گا نہیں مفتی صاحب سے ایسے سوال، یہ ایسے سینسیٹیو سوال ہوں گے کہ ایسے یوتھ کو لگے گا کہ یہ تو علماء کے خلاف بول رہا ہے، لیکن میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تنقیدی یا کوئی بے ادبی والے سوال نہیں ہوں گے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی دین کے وارث ہیں۔ تو لیکن آج کے یوتھ میں کچھ سوالات اور کنفیوژن ہے، اگر ان پر غور و فکر نہ کیا جائے، ان کے سوالات کو نہ سمجھا جائے تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ علماء سے دوری ہونے کا سبب یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات اور کنفیوژنس یوتھ کے ذہن میں ہے اور وہ پوچھ نہیں پاتی ہے۔ تو اس لیے میں مطلب ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو میں آپ سے سوالات کروں۔ یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں ایسا ذہن یہ باقاعدہ پرانوں کے اندر تھا، اور پہلے اس قسم کے سوالات بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اتنے زیادہ فتنے بھی نہیں تھے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ فتنے تو تھے پہلے بھی، لیکن اس طریقے سے اتنی جلدی نہیں پھیل سکتے تھے جتنے آج سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے کہیں کوئی بات کہتا ہے دوسرے دن ہی پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے جو ہے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے، اور ایسا بلکہ میں علماء کرام سے، واعظین سے، اور بطور خاص جو مبلغین حضرات ہیں اور جو علماء کرام ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے علماء کا، ان سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے سوالات آئیں تو آپ ان جوانوں کو دھتکاریں نہیں۔ ہاں جی، بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا، وہ کہیں آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی نے کسی کو کلپ بھیج دی، وہ بیچارہ اس نے آگے شیئر کر دی یا ایسے ہی رکھی اور اس کے سامنے سوال آ گیا، ہاں جی فلاں بات ہے، وہ بات تو صحیح ہے۔ اب لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ کسی سے پوچھ تو سکتا نہیں ہے، اس کو تو کیونکہ اس کو گستاخی کا فتویٰ لگے گا، گستاخ ہے، یہ تو علماء کرام کا جو گستاخ ہے، یہ تو ایسی بات کر رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو بزرگوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف ایسے فتوے وہ آج بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اس طریقے کے فتووں کی ایک توپ اور اس طریقے کی برسات فتووں کی ہوتی ہے، وہ بیچارہ وہی کنفیوژن لے کر اب اس کو اپنا جیسا کوئی دوسرا مل جاتا ہے، تیسرا بن جاتا ہے، پھر ایک گروپ کی شکل وہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کا پڑوس ملک میں کوئی فتنہ ہے، یہاں تک وہ پھیلا کیسے؟ وہ کبھی ادھر نہیں آئے، ان کا کوئی لٹریچر نہیں آیا، تو یہی سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی کلپ ان تک پہنچی، اب وہ کلپ کسی سے پوچھے تو پوچھے کیسے؟ اب مجھ سے ایک ساتھی ہے، یہی اپنا بیچارہ بہت نیک ہے، پنجگانہ نماز کا پابند ہے اور بہت اچھا ملازم آدمی، تو اس نے جو ہے میرے ساتھ اچھا تعلق تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چائے ناشتہ وغیرہ اچھا تعلق، تو اس نے مجھے ایسے کوئی اختلافی موضوع کی بات اس نے مجھ سے پوچھی جو کہ کلپ کے ذریعے اس تک آئی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے وہ چیز مجھ سے پوچھی، اس کو کلیئر ہو گئی، وہ بات کلیئر ہو گئی اس کو۔ اس نے پھر مجھ سے کہا میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے آج تک کسی سے، 1-2 سال سے وہ فلاں اس آدمی کی ان آدمی کی کلپ سن رہا تھا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہ میں پوچھوں تو پوچھوں کس کو، مجھ پہ تو فتوے لگیں گے۔ آپ نے یہ بات سمجھائی اور مجھے یہ کلیئر ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہی کہ جن جوانوں کے پاس بھی یہ مسائل ہوں وہ علماء کے پاس جائیں، اور اشکال ہو سکتے ہیں، کسی کو بھی کوئی اعتراض آ سکتا ہے، لیکن علماء کو بھی چاہیے، بطور خاص علماء کو بھی چاہیے کہ ان کو بٹھائیں، آپ چائے پلائیں ان کو، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اور پھر ان کے مسائل حل کرنے کی آپ کوشش کریں، اتنی صلاحیت بھی بنائیں آپ کہ ان کے مسائل حل بھی ہو سکیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ آپ اپنائیں، تاکہ وہ دین سے دور نہیں بلکہ ہماری طرف قریب آ جائیں ہم سے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب میرا یہ سوال، پہلا سوال یہ رہے گا، ٹرسٹ کرائسس پر میرا سوال رہے گا کہ آج کل بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ علماء اور عوام کے بیچ جو ہے ٹرسٹ کرائسس ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ مسجد اور مدرسے تک ہی محدود ہے، تو اس سے کیا ہے ٹرسٹ کرائسس جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ بہت اہم جو ہے موضوع ہے یہ۔ اس میں دیکھیں، یہ میں جس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں، اس میں کچھ کنفیوژن
اور کچھ حقیقت ہے. کچھ تو غلط فہمی ہے اور کچھ حقیقت ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ علماء اور ائمہ حضرات وہ صرف مدرسے اور مسجد تک ہی محدود ہیں. جو ان کے مسائل ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں صرف جوان کے ہی نہیں بلکہ عوام کے جو مسائل ہیں, جو عالم اور امام جو ہے وہ ایک نمائندہ ہے اسلام کا, وہ ایک مخصوص, تو اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. تو پہلے میں بتاؤں گا کنفیوژن کیا ہے. اور کنفیوژن یہ ہے کہ سارے اس میں داخل نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ مدرسے کے ساتھ دین کے بہت سارے شعبوں میں ہیں. مثلا آپ جائیں گے مدرسے میں ہیں لیکن وہ جو ہے عوام کو دین کی خدمت اور بطور خاص قرآن کے حوالے سے کہیں درس قرآن دے رہا ہے. اسی طریقے سے مان لو. لیکن مفتی صاحب میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, یہ جو طبقہ آپ نے بتایا ہے, لیکن یہ ان کی جو تعداد ہے نا, مجھے لگتی ہے 1 یا 2% ہوگی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ بہت سارے ہیں جو باہر بھی نکل کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور کہیں آپ جائیں گے دیکھیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, کہیں آپ کو بڑے لیول پہ کچھ اسی طریقے سے کہیں پر اتنے, یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے غیر مسلم تہوار منائے جاتے ہیں, کہیں پر غیر مسلموں کی رسمیں منائی جاتی ہیں, بلکہ رسوم نہیں بلکہ اسلام سے ہی لوگ خارج ہو رہے ہیں. کچھ مقامات اجتماعی طور پر, یہ نہیں کہ فردن, اجتماعی طور پر وہاں پہ بھی کہیں پہ عیسائیت پھیل رہی ہے, کہیں پر جو ہے قادیانیت پھیل رہی ہے. اسی طریقے سے کہیں پر آج لوگ بکثرت ایتھیسٹ بن رہے ہیں. تو اس میدان میں بھی علماء ہیں, لیکن جو اکثریت ہے اور جو آج کل جوان علماء جو باہر نکل رہے ہیں اور جو اس وقت اکثریت ہے وہ اس طرف نہیں ہے. ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, یہ بطور خاص ان علماء سے, وہ اس فیلڈ میں آ جائیں. اور عوام کے صرف یہی مسائل نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا آپ سے, یہ بات تلخ ہے مگر ہے حقیقت. میں خود جیسے آپ نے سنا مسلک دیوبند سے ہوں, میں خود مسلک دیوبند سے ہوں. مظاہر العلوم سہارنپور سے میری فراغت ہوئی ہے. اس کے بعد میں 1 سال جماعت میں گیا. وہ میں نے سنا میرے والد صاحب خود دعوت و تبلیغ کے یہاں کے, آپ کو معلوم ہے, ذمہ داروں میں سے. ہمارے ادارے میں خود پورے 5 کام دعوت و تبلیغ کے ہوتے ہیں. میری خود اپنے عقیدے پر مشتمل کتاب ہے, آپ کو تو معلوم ہوگا, آسان عقائد کے نام سے, جس پر بڑے بڑے اکابرین کی تقریض ہے. تو یہ نہیں کہ میرا کوئی الگ عقیدہ ہے, میں خود ہوں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کل اکثریت جو ہے, اکثریت ہے جو علماء کی ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں 20 سال سے امامت کر رہے ہیں, لیکن آج تک وہاں اجتماعی ختم قرآن اور دعا و دبا کے رسومات خود کر رہے ہیں. اور دیوبند سہارنپور سے فارغ ہو کے کریں مصلحت ہے جی, اب کیا کریں, یہاں یہ حالات ہیں وہاں وہ حالات ہیں. اب ایسی چیزیں ہیں, لوگوں کو تو دور ہونا ہی ہے, جوان کو دور ہونا ہی ہے. اور یہ حقیقت ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ وہ مسجد اور محراب تک ہی محدود ہیں. جو فیلڈ میں جو کام ہے, بدعات ختم کرنی تھی, رسومات کو ختم کرنا تھا, عقائد جو ہے بنیاد ہے مسلمان کی, ان پر کام کرنا چاہیے تھا. کفریہ شرکیہ عقیدوں کو ختم کرنا چاہیے تھا. توحید وہاں پر قائم ہونی چاہیے تھی. ایسی مسجدوں میں خالصتاً توحید, اگر 14ویں صدی کے بعد بھی توحید نہ بیان کی جائے, آپ بتائیں پھر وہ کب توحید بیان ہوگی؟ خالصتاً توحید بیان کی جائے, کوئی اس میں ملاوٹ ذرا قسم کا بھی نہ ہو, کوئی اس میں دکھلاوا نہ ہو, کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی مصلحت نہ ہو, کوئی مصلحت نہیں. توحید کے سامنے کون سی مصلحت, توحید کے سامنے کون سی مصلحت؟ توحید بیان نہیں ہو رہی ہے آج ہماری مسجدوں سے. ہماری مسجدوں میں آج بھی قصے کہانیاں ہوتی ہیں. آپ ہمیں بتائیں کیا یہ چیز 100% نہیں ہے؟ کیونکہ میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ میرا وقت لگا ہوا ہے, میں پورے ہندوستان گھوما ہوں. یہاں جموں کشمیر کا کوئی ضلع ہوگا جہاں پہ میں نہیں گیا. آپ بتائیں ہماری مسجدوں میں کسی خاص کتاب کا نام نہیں لوں گا, جو اس خاص قسم کی کتاب کو جو اہمیت دی جاتی ہے, کیا وہ قرآن کو اہمیت ہے؟ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ عالم کی ذمہ داری ہے نا. وہ تو اس عالم کی ذمہ داری ہے, اس امام کی ذمہ داری ہے جو ذمہ دار ہے. اب وہ وہاں پہ درس قرآن شروع کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے اپنا یاد ہے, میں اپنا آپ کو کہوں, ہمیں ایک فلاں جگہ درس قرآن, تو ہم یوں سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی گئی تھی اور ایسی باتیں تھی کہ یہ ایک فلاں طبقہ, ایک مخصوص طبقہ ہے, درس قرآن انہی کا شعار ہے, لہٰذا درس قرآن مت سنو جی. میں خود ہوں, آپ کو ہی پتہ, کتنوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ جی قرآن پاک خود نہیں پڑھو, گمراہ ہو جاؤ, ہے کہ نہیں؟ اب آج کا جوان کے سامنے جب آپ یہ بات کرو گے کہ آپ اگر ترجمہ قرآن پڑھو گے, تفسیر خود سے پڑھو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے, تو وہ عالم سے دور ہو کر وہ کسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا, تو اور کیا ہوگا؟ لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہے. میں بھی کچھ سال پہلے تک, مطلب ریسنٹلی کچھ سال پہلے تک بڑے بڑے عالموں سے میں نے پوچھا کہ مجھے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے. ابھی میں 10th یا 11th میں تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ خود سے پڑھوں, لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ تو مت پڑھ, تو گمراہ ہو جائے گا. صحیح, یہ آپ کو یہ ہمیں کہا گیا ہے نا, یہ ہمارے گھروں میں یہ بات ہوئی, ہمیں کہا گیا. ہماری ایسی مساجد ہیں جہاں پہ 5 گانا نماز ہوتی ہے, مرکز کے طور پہ وہ مساجد ہیں, لیکن درس قرآن سے محروم ہیں, کیونکہ ان کو یہی, عوام کو یہی سکھایا گیا ہے. دیندار ہیں, 40 سال 50 سال ہو گئے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے,
اور جو ہے دیندارانہ رویہ اور دیندانہ حلیہ ہے ان کا, داڑھی ہے ماشاءاللہ, سب کچھ ہے, گھر میں 95 سے 98% تو مساجد میں ہوتا ہی نہیں, بالکل نہیں ہوتا. اور ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے آپ قرآن پڑھو گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو گمراہ ہو جاؤ. یہ ابھی بھی بات یہ ہے. میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ کیا اب علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں, جو تفسیریں کی ہیں, معارف القرآن دیکھ لیجئے آپ, مشہور تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب والی, تو وہ آپ بتائیں وہ کس کے لیے لکھی ہے اردو میں تفسیر؟ وہ عوام کے لیے لکھی ہے, علماء کے لیے, عوام کے لیے لکھی ہے نا. تو آج کا مولوی کو کیا حق بنتا ہے وہ کسی کو کہے کہ نہیں جی تو تفسیر خود سے مت پڑھ گا؟ ہاں یہ ہے کہ کسی کی نگرانی میں کبھی کوئی اشکال ہو جائے تو بنیادی چونکہ علم نہیں ہے, نحو صرف کا علم نہیں ہے, گرامر کا علم نہیں ہے, کبھی کوئی اشکال ہو تو عالم کی نگرانی میں پڑے گا تاکہ وہ اشکال دور ہوگا. لیکن اس کو یہ کہہ کے ٹوکنا کہ تو تفسیر پڑھے گا, ترجمہ پڑھے گا, گمراہ ہوگا, تو دور تو علماء وہ تو دور ہوں گے, پھر کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے, پھر بعد میں بولیں گے دیکھو گمراہ ہو گیا. اس کے دوری کے وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم جب ایسی باتیں کہیں گے ممبروں سے, ایسی چیزیں قرآن کہتا ہے ہدی للناس, ہم کہیں گے جی گمراہ ہو رہے ہو, تو دور تو ہونا ہی ہے. تو اس کا آپ کو سولوشن کیا لگتا ہے, کیا سولوشن ہے اس کا؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ عوام کو بھی ایک راستہ اختیار کرنا ہے, نوجوانوں کو, جو عوام ہے, میں اس میں عوام کہہ رہا ہوں, اس میں نوجوان بھی ہے تو سب ہیں اس میں شامل ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو علماء کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے جو علماء ہیں میرے جیسے جوان بطور خاص جو فارغ ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ نوجوانوں کو اپنی طرف وہ مائل کریں. وہ جب مسائل پوچھیں ان کے یہاں کیا کس چیز کی آج ضرورت, آج کس قسم کے کوشچن کیے جا رہے ہیں, ان کے جوابات وہ تیار کریں اپنی طرف. وہ ابھی کل کی بات ہے, کل نہیں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں نے ایک میرے محسن ہے مفتی صاحب ہیں جموں کے, تو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب پیچھے آ کر تو وہ تراویح پڑھا رہے ہیں, تو وہ پیچھے موبائل پہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے کر رہا ہے, اور جب رکوع میں جانا تو پھر رکوع میں جا رہا ہے. وہ میرے اس میں بھی آئی تھی. میں مفتی صاحب کے پاس گیا, میں وہیں تھا جموں میں ہی, تو میں حاضر ہوا, میں نے کہا حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ اگر لقمہ لگ جائے کوئی دیکھ کے قرآن پڑھے, تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, وہ کسی دوسرے مسلک سے ان کا تعلق ہے, لہٰذا ان کے یہاں درست ہے, مجھے بھی پتا ہے ان کے یہاں درست ہے. تو میں نے کہا اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں. اب لیکن ان کی ان کا آپ دل دیکھ لیجئے اور ان کی جو ہے وسعت قلبی آپ دیکھ لیجئے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا اب میرا جیسا یا کوئی مولوی ہو گیا نکالو جی اس کو باہر, ہاں جو لقمہ لگ گیا سب کی نماز ضائع کرے گا. تو اس طریقے سے علماء کو بھی چاہیے کہ ایک وسیع میدان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں, تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں. کوئی رفع دین کر رہا ہے, آپ رفع دین دیں کرنے, کوئی نہیں. کوئی اسی طریقے کے اس کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ اس کو سوال کرنے دیں, تبھی اس کا اشکال ہوگا. کہ کوئی آمین سے نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس کو دیں کرنے, کیونکہ آج وہ دور نہیں ہے کہ آج جو مسلکی اور ان فقہی اختلافات کو, یہ بھی فروعی اختلافات ہیں, عقیدے میں نہیں, فروعی اختلافات, فروعی اختلافات کو اتنا زیادہ ایک دیوار بنا کے کھڑا کر دیں جس سے نوجوان کے اور علماء کے درمیان ایک جو ربط ہے وہ ختم ہو رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں, دوسری وجہ میں یہ کہوں گا کہ اتنی زیادہ مسلکی اختلافات اور فروعی چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا کہ جو اصل بنیاد تھی وہاں سے بالکل دور ہیں, قرآن سے دور, حدیث سے دور, لیکن مسلکی آمین مل جائے رفع دین, بس اسی چیز میں لڑتے رہے کہ یہ بالکل یہ چیز یہ مستحب ہے, یہ غیر مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ہے, اس میں منازع ہو رہے ہیں, اور جو اصل چیز ہے وہ رہ رہی ہے, تو زندگیاں ختم ہو رہی ہے, اور نوجوان تب تک دور ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ کسی فتنے کا شکار ہو رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ تو ماشاءاللہ سے تو دین کے تو آپ نے کافی کام کیا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ مطلب دین کو ہمیشہ کہا گیا ہے دین یسر, دین آسان ہے, لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا, یہ آپ کو نہیں لگتا ہے اور یوتھ کو بھی لگتا ہے کہ دین کو آسانی سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, یہ چیز بھی حرام قرار دی, یہ چیز بھی حرام قرار دی, یہ چیز بھی حرام قرار دی. تو وہ جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اسی چیز میں پھنسی ہوئی ہے, ہر چیز حرام. کہ یہ پریزنٹیشن دین کی آپ کو نہیں لگتی یہ صحیح ہے, ہر ایک چیز کو حرام کہہ دینا؟ مطلب دیکھیں اس میں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, ہلکا سا میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یوتھ کہا, میں اس کو پھر سے عوام کہوں گا, کیونکہ یوتھ کے ذہن میں ہے لیکن عوام کے ذہن میں بھی ہے, اور ہے حدیث مبارکہ ہے دین یسر, دین آسان ہے, لیکن عوام کو بھی سمجھنا چاہے دین اس کے لیے آسان ہے جو تھوڑا سا سمجھے, جس کو تھوڑی بہت نالج ہو. مثلا آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا آدمی آیا ہے مسجد میں جو کبھی, یا مطلب آپ سمجھ لیجئے جو آج تک غیر مسلم تھا, ابھی وہ مسلمان ہوا ہے اور ابھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اب آپ بتائیں اس کو فرائض کا علم نہیں, اس کو یہ پتا نہیں کہ مسجد میں کیسے کیا, یہ سارے مسائل نہیں, اس کو نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ سب اس کو پتا, تو اس کے لیے اس وقت وہ نماز پڑھنی مشکل ہوگی, اگر جب تک نہ وہ سیکھے گا. سیکھا اس نے, پھر اس کے بعد
پھر دین پر چلنا آسان ہے. وہی ہے کہ دین آسان ہے, یعنی کہ دین تو آسان ہے چلنے کے اعتبار سے. کی پریزنٹیشن جو ہمارے جو علماء ہیں جمعہ پہ بیان کرتے ہیں, یا بہت سارے ہمارے جو مقرر جو تقریریں کرنے والے ہیں, ان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ٹف ہے, اس چیز کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس چیز پر ہم عمل ہی نہیں کر سکتے, مطلب اتنی ہارڈ چیز وہ بنا دی ہے, حالانکہ ہوتا نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا, میں نے کہا دو اس کی تھوڑا سمجھنا پڑے. ایک تو یہ ہے, اگر اس اعتبار سے ہے تو پھر عوام کو بھی اور جوان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سائیکل بھی بغیر سیکھے نہیں چلا سکتے, سائیکل بھی نہیں چلا سکتے, اس کے لیے بھی ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے. تو جب ہم جو ہے دین کو سیکھیں گے اچھی طریقے سے, دوزانوں بیٹھ کے کسی کی خدمت میں اسی طریقے سے کسی کے پاس جا کر یا ایسے علماء سے ربط رکھتے بہرحال سیکھیں گے, تو اس کے بعد ہمیں وہ آسان لگنا لگے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے جو آپ نے کہی ہے, اس میں بھی علماء کو, واعظین کو جو ہے اور جو خطاب کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ دین کو آسان بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں. دین کو اتنی مشکل, یعنی ان کے سامنے اتنی شرائطیں رکھی. ابھی کچھ چند دن پہلے کی بات ہے, میں بدرواہ میں تھا جامع مسجد میں, تو میرا خطاب تھا وہاں پہ, تو میرے سامنے نوجوانوں میں تھا, نوجوانوں میں ہی خطاب تھا. میں نے ان کو بات کی, اس کے بعد ایک جوان نے کہا, اس کا تعلق اس آپ نے جو سوال کیا اس کے ساتھ, اس نے کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے سنا ہے توبہ کی یہ چیزیں ہونی چاہیے, شرائط ہے. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنی, میں نے سنا لازمی ہے 2 رکعت کے بغیر نماز توبہ قبول. میں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے. اب میں نے اس کے سامنے جو کہا, میں نے کہا جو گناہ کی آپ نے توبہ کرنی ہے, سب سے پہلی شرط ہے وہ گناہ آپ نے چھوڑا ہوا ہونا چاہیے. یعنی کہ ابھی بھی آپ وہ گناہ کر ہی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں بعد میں ہو جائے پھر سے توبہ کرو, لیکن وہ پہلے سب سے بڑی توبہ تو وہی ہے کہ چھوڑ دیا. نمبر 1 ہے. نمبر 2 ندامت ہو, شرمندگی ہو اس پر کہ یہ گندی چیز ہے, گناہ ہے. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. یہ 3 چیزیں اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی ہو گئے, سمجھو آپ کی توبہ ہو گئی. کہنے لگا آسان, کہنے لگا اچھا ایسا مسئلہ. میں نے کہا میں نے تو یہ سنا تھا. اس نے ایک لمبی ایک فہرست گنا دی. اب اس کے سامنے جس کسی مقرر کا وہ آیا ہوا تھا نا ذہن میں, اب اس کے سامنے دین تو مشکل تھا. اب میں نے اس کو جو بتا دیا تو وہ تو کہنا نہیں, تو آسان ہے, یہ تو آسان ہے. اس طریقے کے بے شمار مسائل ہیں. مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے, جو یوتھ کا سوال ہے, وہ میں آپ پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیے, آپ فیس بک کھولیے, انسٹاگرام کھولیے, یوٹیوب کھولیے, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف فرقے کے لوگ جو ہے الگ الگ فتویٰ دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے, کوئی کہہ رہا ہے اسی چیز کو حرام ہے. اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے, آپ نے کہا کہ آپ مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیے ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہوئے, ایک ہی مکتبہ فکر کے علماء عالم, ایک عالم کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 40واں ایک بندہ کہہ رہا ہے, ایک عالم کہہ رہا ہے 40واں بنانا حرام ہے, تیسرا یا 10واں بنانا حرام ہے. لیکن دوسرا اسی مدرسے میں پڑھا ہوا وہ جا رہا ہے 40واں بنا رہا ہے, تیسرا بنا رہا ہے, 10واں بنا رہا ہے. بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود جا رہا ہے, خود ختم. ایک بندہ کہہ رہا ہے ختم قرآن بالکل ہے ہی نہیں, اسلام میں ہے ہی نہیں, کہیں پہ ہے ہی نہیں, آپ سے نے کیا نہیں. لیکن اسی مکتبہ دیوبند کی عالم ہے, وہ جاتا ہے, وہ کرتا ہے. تو یہ رہی اپنی مکتبہ فکر کی بات. تو بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, وہ تو پھر الگ ہو جاتا ہے نا, وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی مکتبہ فکر کے عالم کچھ کہہ رہا ہے تو عوام کو کنفیوژن ہو رہی ہے, بھائی کس کو فالو کریں, یہی انہی کا بندہ ہے, بٹ یہ چیز یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, تو اس سے بھی عوام کی دوری ہو رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں, آپ کی کیا؟ بہت اہم اور ہمت کر کے آپ نے یہ اس کی طرف اجاگر کی ہوئی ہے یہ بات, اور آپ نے بہت ہمت سے پوچھا ہے. تو سچائی یہی ہے. پہلے میں اس مسئلے کی وضاحت کروں. پہلے آپ نے یہ پوچھا, سوال پہلا یہ کہ علماء بہت سارے ہیں, جوان آج یوٹیوب دیکھتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً دیکھتا ہے یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ, کسی پلیٹ فارم دیکھ, فیس بک دیکھ لیجئے, کوئی دوسرا پلیٹ فارم دیکھ لیجئے, وہاں پہ اس مسئلے کے متعلق مختلف مکاتب فکر کے علماء, کوئی ایک مسئلہ بول رہا ہے یہ حلال ہے, دوسرا بول رہا ہے حرام ہے وغیرہ. تو اس سے جوانوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے, برابر ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کنفیوژن کا شکار ہو گئے, وہ سوچتے ہیں خود ہی قرآن و حدیث دیکھ کے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل حق جو علماء ہیں, ان کی صرف فیس بک اور یوٹیوب تک رسائی نہ رکھے. اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت فیس بک بلکہ سوشل میڈیا پر جوان بھی ہیں اور علماء بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, لیکن اتنا سا نالج جوان کو ہو
کہ کون سا اب یوٹیوب پہ کون سا راستہ مجھے اختیار کرنا ہے اور کون سا ترک کرنا ہے. اتنا سا نالج تو ہو. اس کے لیے وہی بات کہ علماء کے ساتھ ربط ہو, علماء اہل حق علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, علماء کے ساتھ بالمشافہ آمنے سامنے. بنیادی جب آئے گی تو اس کو پتا چلے گا مجھے کن کن علماء کی باتیں سننی ہیں, کن کن علماء کو میں یعنی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتا ہوں. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جب وہ علماء سے ربط رکھے گا, لیکن کس والے علماء کے ساتھ ربط رکھے, بریلوی حضرات علماء سے, دیوبندی کے ساتھ, یا شیعہ حضرات علماء, یا اپنے جو ہے اہل حدیث علماء کے ساتھ؟ ایک عام انسان ہے, ہم کو چھوڑ کے ایک عام انسان ہے, جب وہ بریلوی عالم کو سنے گا تو اس کو لگے گا کہ یہی حق پہ ہے. جب وہ اہل حدیث کو سنے گا, چاہے وہ کچھ بھی بول رہے ہیں, تو اس کو لگے گا کہ یہی حق کہہ رہا ہے. جب دیوبند والا چاہے کچھ غلط بھی بول رہا ہے, اس کو لگے گا ایک عام انسان, تو کس کو فالو کرے؟ کون سے عالم ہیں ایسے اس دنیا میں جس کو ہم سنیں اور دیکھیں؟ کیسے ڈھونڈیں؟ مجھے اپنے اساتذہ نے بطور خاص حضرت اقدس مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ تعلیمات تھی. انہوں نے بطور خاص, یہاں تک کہ ہم جب افتاء کرتے تھے, ہمارے محترم صاحب تھے, میں وہ نام نہیں لوں گا, نہ ان کتابوں کے نام لوں گا, نہ اس مکتبہ فکر کا نام لوں گا, کیونکہ میرا ٹارگٹ یا اس وقت جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں کوئی خاص مکتبہ فکر نہیں ہے, اس لیے میں نام نہیں لوں گا. کتابیں دی حضرت مفتی صاحب نے, یعنی جب ہم افتاء کر رہے تھے دیوبند میں کہ فلاں فلاں, ہمارے تب تک کچھ نہ کچھ بنیاد ہو چکی تھی, تو ہم سمجھ گئے کہ فلاں عالم کی فلاں مکتبہ فکر کا عالم ہے, اس کے متعلق انہوں نے اچھی تشریح کی ہے, لہذا وہ کتاب آپ پڑھو, وہ کتاب. لیکن آج کا مولوی کیا کہتا ہے, اگر دیوبندی ہے تو دیوبند کی پڑھو, اگر بریلوی ہے تو اسی طریقے سے. اسی طریقے سے حضرت اقدس مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کے جانشین ہیں ابھی وہاں پہ, اور مدرسہ ہے وہاں جنہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے, جو ان کے اپنے ہیں, وہ میری اس بات کی ہو سکتا ہے بعد میں تائید کریں, انہوں نے کبھی ہمیں کسی خاص مکتبہ فکر سے متنفر نہیں کروایا. جو ان میں سے ان کے علماء نے جہاں جہاں جو چیز اچھی لکھی ہے اس کو لے لیا, جو بری لکھی ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں, آج تک اس وقت تک روئے ارض پر سب سے بڑی اور سب سے مقدس کتاب کون سی ہے آپ بتائیں؟ سب دنیا کی سب سے مقدس اسلام کی کتاب کون سی؟ قرآن پاک ہے. تا قیامت قرآن پاک ہی رہے گی. آج تک اس زمین پہ کسی نے بھی 100% 100% کسی بھی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا میری تفسیر 100% درست ہے. ارے جو قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں یہ چیز ہے تو باقی چیزوں میں کہاں اتفاق ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو عالم بنیادی توحید بیان کر رہا ہے اور اس توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی شرک کی بو نہیں ہے, اور جو بنیادی چیزیں جو بنیادی توحید سے مراد اور بنیادی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کے اور اللہ رب العزت کی ذات ہو یا صفات ہو, اس میں کسی طریقے کی شرک نہ ہو, یعنی اس میں شراکت نہ ہو کسی کی, اس کو بیان کرتا ہو تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو موٹے موٹے بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے, تو آپ اس عالم کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میں سب سے پہلی بات کہوں گا, اب جو عام آدمی ہے, عام جوان ہے, جو ابھی اس کو علماء کے ساتھ بلا واسطہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, تو وہ اس کو یہ بھی کہاں پتا چلے گا کہ بنیادی توحید کیا ہے. لہٰذا وہ اپنے یہاں جو علماء ہیں, اسی طریقے سے جو دیندار طبقہ ہے, اسی طریقے سے کہیں بھی وہ کسی بھی مسلک میں ہو سکتا ہے, بنیادی دین کی باتیں بتاتے ہیں, ان کے ساتھ وہ اپنا تعلق رکھے, ایسی مجالس میں رکھے, ایسے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ وہ کنفیوژن دور ہو سکے. تو پھر وہ اس کو اتنا معیار اس کے پاس ہو کہ اب وہ پہچان سکے کہ سوشل میڈیا پر کس عالم کی بات کو میں سنوں گا, کیا بنیادی توحید ہے, بنیادی باتیں ہیں, تاکہ اس کو اتنی سی پہچان ہو سکے, اس کے بعد وہ فالو کر سکے کس عالم کو سننا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے یا جس طریقے سے ہم پہلے سنا ہے جی فلاں مکتبہ فکر ہے جناب, اس کو ایسے کفر اور ایسے شرک کے اس میں فتوے داغ دیے, ایسے کفر کے فتوے داغ دیے, بعد میں پتا چلا انہی کے پیچھے چل رہے ہیں, انہی کے پیچھے چل. ایسا نہیں ہے. مطلب میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے تک کہ جب میں نے کسی عالم کا نام نہیں لوں گا, میرے خاص استاد ہے یا میں استاد اس کو مانتا ہوں, چاہے میں نے ایک لفظ بھی کسی سے اگر سیکھا ہے تو میں اپنا اس کو استاد مانتا ہوں. تو میرا یہ رہتا ہے کہ میں ہر چیز چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو میں عالم سے پوچھتا ہوں. تو کچھ سال پہلے جب میرا تھوڑا مطلب بلوغت کے بعد والا وقت مطلب سٹارٹ ہی ہو رہا تھا, 11th یا 10th کی بات ہے, تو مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کلپس بڑے مزیدار لگتے تھے.
انہوں نے جو کام کیا بڑا مزہ لگتا تھا ان کی وہ ڈیبیٹ سننے میں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتے تھے تو ان کا بڑا مزہ آتا تھا. لیکن جو اس ٹائم ہمارے جو علماء تھے جن کے پاس میں مکتب پڑھتا تھا یا کیا, وہ تو ان کو کہتے تھے نہیں ان کو نہیں سنو, گمراہ ہو جاؤ. لیکن بعد میں ابھی پتہ چلا کہ یار انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بہت کام کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت کام کیا ہے. تو لیکن اس ٹائم جو ہے وہ منع کرتے تھے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا, ابھی میں آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا اس کی طرف پھر آپ نے اس کو دوسرا بنا دیا, اس سے دوسرا سوال نکلا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. وہ بہت اہم ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ علماء کے ایک ہی مکتب فکر کے, آپ نے اسے کہا دیوبند کے مکتب, میں خود دیوبند مکتب فکر کا ہوں, ایک ہی مکتب کے ایک ہی مدرسے سے ایک ہی ادارے سے پڑھے ہوئے, اور یہ بھی نہیں کہ اب کسی دوسرے مکتب فکر کے یہاں جا کر کام کر رہے ہیں, اپنے ہی ماحول ہے, سارے توحید پرست مسلمان ہیں, سارے ایمان والے, اپنا ماحول ہے. تو اس میں بھی جا کر کسی کا آپ ایک کال سنیں گے, دوسرے کے یہاں یہ جائز ہے, دوسرے کا ناجائز ہے. ہم کتابوں میں پڑھا ہے, آج تک پڑھایا گیا ہے, اور صحیح بات ہے, میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اجتماعی طور پر یا اسی طریقے سے تیجا, چالیسواں وغیرہ یہ سب رسومات اور بدعات ہیں, ان کو ترک کر دینا چاہیے اور عوام کو اس میں علماء کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ علماء کہہ رہے ناجائز ہے, کتابوں میں لکھا ناجائز ہے, اور انہی علماء کو ماننے والے دوسرے آگے جو فارغین ہیں, جو واعظین ہیں, جو علماء ہیں, وہ آ کے دوسرے دن دیکھتے ہیں 40 میں سب سے آگے وہی بیٹھے ہیں پلیٹ لے کر سامنے. ابھی کہہ رہے تھے جناب تیجوا نہ منائے, ان کے استاد کہہ رہے ہیں تیجا نہ منائے, کتابوں میں یہی پڑھا ہوا ہے, تفسیر میں آپ نے یہی پڑھا, کتابوں میں آپ نے پڑھا, فتاوی میں آپ نے پڑھا, اور جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے اس مکتب فکر میں یہی چیز ہے. لیکن آپ جو ہے, یہ میں سب کہتا ہوں, یہ جو ہے کچھ مولوی حضرات نے دین کو بدنام کر رکھا ہے. یہ صرف پیٹ کا مسئلہ ہے, اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے حلال قرار دیا ہے, باقی اس کو مسئلہ وہی ہے جو اصل قرآن و حدیث میں ہے. اگر قرآن و حدیث میں جو چیز ہے صحیح ہے تو وہ صحیح ہے, قرآن و حدیث میں ہے غلط ہے, یا قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے تو وہ ثابت نہیں ہے. یہ جو بدعات, خرافات اور رسومات کا جو ہے کر رہے ہیں, اور بطور خاص دیوبند مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے مجھے معلوم ہے, تو وہ جا کر یہ سب پیٹ کے لیے ہو رہا ہے. اس کا دین اسلام کا, اس کو مصلحت کی چادر پہ اوڑھ دیتے ہیں, کیا جی مصلحت ہے کیا کریں گے. حضرت یہ مصلحت آخر آپ ڈیٹ لکھ کے دیں, یہ مصلحت کس ڈیٹ کو ختم ہونے والی ہے. اب تو امام مہدی کا ظہور قریب ہے, دجال کی کب دجال آئے پتہ نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائے ہمیں پتہ نہیں ہے. اب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دو یہ انگلیوں کی, شہادت کی انگلی اور بیچ والی. اس کا مطلب بہت سارے معانی محدثین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ میرے بعد قیامت آئے گی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو قیامت آنے والی ہے. تو اب یہ مصلحت ختم کب کریں گے یہ لوگ؟ اس مصلحت کے پیچھے پھر جوان طبقہ جو ہے وہ دور ہو رہا ہے. وہ سوچے گا بھائی یہ کیا ہے, آج تک یہ حرام کے فتوے دے رہے تھے, خود تو جا رہے ہیں سب سے آگے, ایک ہی مکتب فکر کے ہیں, ایک ہی ساتھ میں ہیں. تو علماء کو بھی چاہیے, اس میں علماء کو بھی چاہیے خالص توحید, جسے میں نے کہا تھا آپ سے, قرآن و حدیث کو, قرآن و سنت کو فالو خود بھی کریں, اور عوام کے خدا را اس مصلحت کی چادر کو آپ پھینک دیں. اب کم سے کم آپ دین کا کام کریں جب آپ دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, عمل کوئی عالم کم بھی انسان ہے, گناہ ہر ایک عالم سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم شریعت تو وہ بیان کریں جو اصل شریعت ہے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری, اور عوام کی میں پھر کہوں گا عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام پھر علماء سے متنفر نہ ہو, بلکہ ان کے یہاں گزارش ہے کہ وہ دیکھیں صرف اسی قسم کے علماء نہیں ہیں آپ کو جن نے بہت اچھا کام کیا. ہمیں اپنے یہاں ادارے کی بات کر رہے ہیں, جب ہمارے مفتی صاحب ہیں تو ان سے پہلے تو یہی ہوتا تھا, یہاں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, دن بھر ختم قرآن ہوتا تھا, یہ ساری چیز چلتی تھی, رسومات, بدعات, خرافات میں کتنا یہاں ہوتا تھا, اور کوئی کنٹرول نہیں تھا. لیکن ایک مفتی صاحب آئے, اور ابھی بھی بہت سارے مدارس میں ہو رہا ہے, مکتبہ دیوبند کے وہ بالکل کر رہے ہیں ایسے لوگ, حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو یہاں جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. حالانکہ ہم میں سے بھی جو سینئر احباب تھے, اساتذہ تھے, وہ بھی مدرسے کی, انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح کہا, اس وقت صحیح کہا ہوگا, کوئی ہم ان کی بدگمانی نہیں کرتے ہیں کہ نہیں جی مدرسے کا نقصان ہوگا, چلو ختم قرآن کے سلسلے میں بچے یا عملہ باہر جاتا ہے تو مدرسے کو کچھ نہ کچھ چندہ آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ پالنے والا ہے, شرک اور بدعات کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ آج تک پلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, تو جب ہم بدعات, خرافات, رسومات کو چھوڑ دیں گے, خالص موحد بنیں گے, تو اللہ نہیں کھلائے گا. تو جو کام سلسلہ شروع ہو گیا. تو اسی طریقے سے علماء ہیں ایسے, تو عوام کو بھی چاہیے, جوان کو بھی چاہیے کہ وہ ان علماء کے پاس رہیں جو اور تلاش کریں, حق کی تلاش کریں, اور انشاءاللہ یہ مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے مجھ سے کہ
کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء سے غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ علماء جو ہے وہ رہبر ہے، قوم کے رہبر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو آج اس دور میں علماء کیا چیزیں کر رہی ہے جس سے یہ دور ہو رہی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، چونکہ یہ سوال ذہن میں بہت پہلے سے تھا. جب ہمارے بزرگ احباب ہوتے تھے وہ عقیدتاً علماء سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہتے ہیں جی کسی عالم کے سامنے کوئی سوال نہیں کرنا، یا جی عالم تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے اور حقیقت بھی ہے، لہٰذا ایسا ہے کہ علماء سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی خطاء ہوئے ہیں، صحابہ سے ہوئے ہیں. کہ صحابہ سے ہوئے تو علماء پھر بھی عام امت ہے، سارے دنیا کے علماء ملا کے ایک ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علماء سے بھی ہوتی. اور تاریخ میں بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو علماء سے ہوئی ہیں. لہذا سب سے پہلے عوام کو یہ بات ان کے ذہن سے دور ہونی چاہیے کہ عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے یا کوئی شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، اب جو وہ بات کہے گا وہ 100% صحیح ہے. میرا امیر ہے جی، یا میرے مدرسے کا ذمہ دار ہے جی، میری جماعت کا امیر ہے، اسی طریقے سے یا میرا مان لو کوئی استاد ہے، تو اب وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی کوئی بات کہے تو لیکن میں اس کی تقلید کروں گا آنکھیں بند کر کے. ایسا نہیں ہے، شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے. جب تک وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے تو میں اس کا ادب کروں گا، اس کا احترام بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو مانوں گا بھی جب تک وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے. جب وہ قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکل کے اس نے کوئی بات کہی ہے تو مجھے حق ہے میں اس سے اختلاف رکھوں. آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ معزز اپنی جگہ، لیکن آپ کی جو یہ بات ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میرا اختلاف ہے اس بات سے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ سے بھی کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے بہت، اب میں اس ہسٹری کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے کتنے بڑے مسائل ہوئے، تو ان سے بھی خطائیں یعنی غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں. جب ان سے ہوئی ہیں تو عام امت تو عام، آج کا مولوی تو ایک عام مولوی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. عوام کے اور بطور خاص جو دیندار طبقہ ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کے ادب احترام کم کر دیں، اور علماء یا مدرسے سے منسلک حضرات وہ یہ بات سنیں کہیں یہ کہیں کہ علماء کے خلاف نہیں، علماء کے خلاف نہیں ہے، بلکہ علماء سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہوتی ہے، علماء سے غلطی ہوتی ہے اور ایسی ہوئی بھی ہے. شخصیت پرستی نہیں ہے. عوام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اندھادھند شخصیت پرستی نہ کریں کہ فلاں عالم نے کہے میں اس کا ماننے، میں اس کا فالوور ہوں، اب جو وہ زندگی بھر بات کہتے رہے گا مجھے کہیں کچھ آنکھیں بند کر کے میں اس کو بیان کرتا رہوں گا. اسلام میں اندھوکتی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. لہٰذا علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے آج تک. لیکن عوام کو چاہیے کہ اتنی سی سوجھ بوجھ، جو دیندار طبقہ ہے اتنی سی سوجھ بوجھ رکھے کہ جب کسی عالم سے کوئی غلطی، کوئی سرزش ہو جائے تو پھر آپ فوراً رجوع کریں. اس وقت اہل حق جو علماء ہیں جس طرف آپ کی رہنمائی کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے سے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں. ایک سوال اور نکل آ رہا ہے کہ یوتھ کو کیا ضروری ہے کہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ اٹیچ رہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی مکتبہ فکر، یا وہ نیوٹرل رہ کے جو ہر ایک کی بات سنے، جو بات اس کو اچھی لگ رہی ہے اس کو فالو کرے، لیکن کسی ایک مکتبہ فکر کا اس کو وہ دبا نہ لگے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیثی ہے، کہ یہ کر سکتے؟ دیکھیں میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ دیوبند کے یہاں، مکتبہ دیوبند کے یہاں میں اس کو جو ہے کوئی فرقہ آپ سمجھ لیجئے یہ نہیں مانتا، بلکہ اس کو کوئی ایسا گروپ بھی نہیں مانتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے چلے آ رہے ہیں وہی جب اہل دیوبند کے پاس پہنچ گئے انہوں نے اسی طریقے سے بیان ہی آگے چلایا، اسی کو دیوبندی کہا گیا. نہ کوئی فارم وغیرہ نہ کوئی جوائننگ ہوتی ہے، کہیں بھی نہیں ہوتی. وہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں کوئی فارم وغیرہ ہو. میں اسی ایسا تو بریلویت میں بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا تو اہل حدیث میں بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے تو شیعہ حضرات بھی کوئی فارم نہیں بھراتے کہ آپ شیعہ میں. بالکل ایسا ہی. لیکن میں یہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مکاتب فکر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ ان کے یہاں باقاعدہ فارم وغیرہ فل کیا جاتا ہے اور ان کو چھوڑ کر جو باقی اکثریت ہے
تو ان میں یہ نہیں کیا جاتا. اب کیا ہوتا ہے, مثلا ایک عام آدمی ایک طرف تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے جو ہے میلاد وغیرہ اور جیسے میں نے ابھی تیجا 40واں وغیرہ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا اور اس کو کہا جاتا ہے بریلوی. عام یہی ہوتا ہے. اور جو ان سب چیزوں سے دور رہا اور جو ہے ایک درمیانی راہ اس نے اختیار کر لی. درمیانی راہ کیا مراد, درمیانی راہ سے یہ مراد کہ ٹھیک ہے علماء کے ساتھ بھی اپنا ربط رکھا اور جو ہے توحید پر بھی کام کیا اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں, تو اس کو کہا جاتا ہے دیوبندی, یعنی کہ وہ بدعت خرافات سے بھی دور رہا. اس کے بعد جو ہے اہل حدیث ہے. اہل حدیث میں بھی اب تھوڑا یعنی متشدد قسم میں اسی میں سمجھو ایک لیول اور اوپر بڑھ گیا. وہ کیا ہے کہ وہ شرک کے خلاف اور جو ہے حالانکہ ہونا سب کو ہی چاہیے تھا اور اس میں گویا کہ ایک شدت اختیار کر لی اپنے اس مسلک میں, تو وہ بن گیا اہل حدیث. تو بنیادی یعنی عام لیول کی بات میں کہہ رہا ہوں, ایک عام یہی ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اب پھر جیسے آپ نے کہا نیوٹرل ہو کے کریں, اور عام ایسے ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کی کہ پہلے جب بنیادی کچھ چیزیں ذہن میں آ گئی تو آپ پھر دین کی بات آپ کو جہاں بھی ملے آپ اس کو لے لیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ جناب میں اہل حدیث مسلک سے ہوں تو میں صرف اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو سنوں گا, میں دیوبند سے ہوں تو میں اپنے ہی سنوں گا, ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب میں اپنی بات کروں, پرسنلی بات کروں تو میں اب جو اہل حدیث ہمارے حضرات ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں, لیکن کچھ سال پہلے تک مجھے یہ ذہن میں ڈالا گیا تھا, ہمارے ہی عالم ہمارے ہی جو استاد تھے, جو محترم استاد تھے, وہ ڈالا گیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے جو کہا پہلے کہ ہمارے اگر سب کے بنیادی جو 8 یا 7 عقائد جو آمنت باللہ ایمان مفصل میں ہے, اگر وہ اس کے درست وہ اسلام میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تو جس کے پہلے جو آپ نے سوال کیا, پہلے آپ نے سوال کیا, اب آپ کے یہاں کام میں چونکہ پوری تقریباً 14 15 17 سال مدرسے میں ہی لگا لی, اور جو میری مروجہ تعلیم ہے وہ بھی میں نے مدرسے سے ہی شروع کی, اس طرف میں گیا نہیں. بہرحال تو یہ بات تھی ذہن میں چلی آ رہی تھی, ہاں جی فلاں ایک طبقہ ہے جی ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھو, فلاں مکتبہ فکر ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں آئے گی, یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں, کوٹ کے بھری گئی. اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آج بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں یہی بڑا پڑا ہے. لیکن میں آپ کو اپنی سیمپل دیتا ہوں, اور جو ہمارے اساتذہ کرام نے جو تربیت سکھائی ہے اس کی وجہ سے, تو میں آج بھی آپ کو معلوم ہے یہاں آگے چائے پینے جاتے ہیں پرانوں کے اس طرف تو مسجد ہے, میں آج بھی اکثر مغرب کی نماز اہل حدیث مسجد میں باجماعت پڑھتا ہوں, اور وہاں جو امامت کراتے ہیں اہل حدیث کراتے ہیں, میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. میں نے 1-2 مرتبہ قرآن دیکھا, درست سے صحیح پڑھ رہا ہے, قرآن میں پڑھ رہا ہوں نماز. ہاں جس کا قرآن ہی صحیح نہیں ہے وہ پھر اہل حدیث ہو یا کوئی کسی بھی میرے مدرسے کا کوئی استاد کیوں نہ ہو, ہاں وہ قرآن درست پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے, 3 رکعت مغرب کی ہے 3 ہی پڑھ رہا ہے, تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور میں پھر اس کے علاوہ بہت ساری مساجد ہیں جہاں اسی طریقے سے بہت ساری بریلوی کی مسجدیں اب قرآن وغیرہ درست پڑھ رہے ہیں اور مجھے پتا ہے بنیادی عقیدہ اس کا درست ہے, میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے پیچھے کتنے اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں, کتنے بریلوی حضرات نماز پڑھتے ہیں, اور ہمارے بلکہ پورے جموں کشمیر میں میں اپنا کہوں میرے کتنے ساتھی ہیں جو دارالعلوم یا مزارالعلوم سے فارغین ہیں, وہ امامت کراتے ہیں اور ان کے پیچھے اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے بریلوی حضرات نماز پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت اسلامی نماز پڑھتے ہیں, اور میں خود ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. لیکن ہمارے مدارس میں یہ سکھایا گیا, ابھی تو نہیں معلوم لیکن سکھایا گیا تھا باضابطہ کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جیسے میں نے شروع کے ایک سوال میں کہا تھا, کچھ متشدد حضرات ہوتے ہیں, وہ ہر ایک آپ کو اہل حدیث حضرات میں بھی متشدد حضرات ملیں گے, بریلوی میں بھی ملیں گے, جو یہ کہیں گے کہ دیوبندیوں سے مسافہ کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا, دیوبندی آپ کی مجلس میں آ گئے, تو یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتے ہوں گے جو کہ یہاں پورے وہ اس کی جگہ سے اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر کو آپ اس میں نہیں لے سکتے, یا پورے مکتبہ فکر کا یہ فتویٰ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں خود پڑھتا چلا آ رہا ہوں, ہمارے اساتذہ اکثر یہاں پڑھتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ آج کا یوتھ بہت ساری چیزوں کا سامنا کر رہا ہے, بہت سارے مسائل کا آج جو ہے یوتھ سامنا کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ مینٹل سٹریس ہو, چاہے وہ ڈپریشن ہو, اینزائٹی ہو, یا کیریئر پریشر ہو. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی بھی مدرسہ مجھے دکھا دیجئے کہ جہاں پہ یہ پروگرام ہوتے ہوں کہ کیریئر پریشر پہ, یا کوئی ریلیشن شپ, یا کوئی سوشل میڈیا ایڈکشن, کوئی ایسے پروگرام ہی نہیں ہوتے. ہمارے مساجد میں تو ان پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی تو یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا چل رہا ہے. لیکن جتنا میں سمجھ پا, اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال آپ نے ایک اشارہ دیا ہے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مدرسے میں ہی سکھایا جائے.
آپ اس کو سمجھیں. جیسے آپ مان لیجئے پرائمری اسکول ہے, یا اسی طریقے سے مان لیجئے آپ ہائی اسکول ہے. اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہائی اسکول میں آپ کو, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا کہ ہائی اسکول میں آپ کو یونیورسٹی لیول کی تعلیم دی جائے, ایسا نہیں ہوتا. یا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک یونیورسٹی یا ہر ایک کالج میں تمام کے تمام سلیبس شامل ہو, بلکہ تمام کے تمام کورسز کروائے جائیں, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی کوئی ضروری. اس کا تعلق جیسے آپ نے کہا مدرسے کے ساتھ, تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جہاں بڑے بڑے ادارے سے مراد ہے اکثر مدرسے جو ہمارے یہاں ہیں حفظ و نازہ تک محدود ہے. ان میں جو ہے چھوٹے بچے ہیں, جو 20 بچے حفظ کے ہیں, 10 بچے ناظرہ کے ہیں وغیرہ, ایسے 1-2 استاد ہیں. تو ان کے لیکن جو بڑے ادارے ہیں جموں کشمیر میں بھی اور ملک بھر میں, ان کے یہاں ایسا کام کیا جا رہا ہے. اب ہماری نظروں میں وہ نہیں ہے کیونکہ وہ محدود ہے, بہت کم ہے, اس لیے ہماری نظروں میں نہیں. ابھی ندوۃ العلماء میں جو وہاں کے ناظم صاحب ہیں اس وقت, حضرت مولانا بلال عبدالحی الحسنی الندوی دامت برکاتہم العالیہ, تو وہ سرپرست اعلیٰ ہیں پیام انسانیت کی. پیام انسانیت, یہ پیام انسانیت جو ہے ایک تحریک ہے جس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا جی. تو اس کے تحت یہی سارے کام ہوتے ہیں. نشے آج بالکل عام ہیں, ان کو کس طریقے سے چھڑوایا جاتا ہے, وہ باقاعدہ پریکٹس کی کروائی جاتی ہے اور باقاعدہ محنت ہوتی ہے. ریلیشن شپس کے چکر ہیں, ڈرگس ہیں کس طریقے سے, اسی طریقے سے ڈپریشن وغیرہ ہے, جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں بالکل یہ سارے سوالات ہیں فیملی پریشر ہے, جن کی وجہ سے تو وہ محنت ہو رہی ہے. اور لیکن یہ جو نمبر ہے نا, میں کہتا ہوں 0 پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ نمبر, جیسے میں نے آپ سے کہا, 1% بھی نہیں ہوگا یہ. جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا, باقی جو مدارس ہے, اکثر مدارس آپ نے بھی دیکھا ہو, آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مدارس, اکثر مدارس ایسے جہاں پہ صرف حفظ و ناظرہ ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اکثر نابالغ بچے ہیں, تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس سطح کے یہ نظام کو باقاعدہ مینیج کرنا, جہاں پہ 1-2 استاد ٹوٹل ہے, 2, 3, 4, 5 کمروں پر مشتمل پورا مدرسہ ہی ہے, تو وہ ایک مکتب کی ہی شکل ہے, تو وہاں پہ تو ناممکن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف مدرسے کے ساتھ ہی نہیں ہے نا, اس کے لیے والدین بھی ذمہ دار ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. وہ آپ کا بچہ, آپ کی بچی اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, تو آپ نظر رکھیں. تو وہاں جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے جو احباب ہیں, جو وہاں کا سٹاف ہے, جو ٹیچر ہیں, جو پرنسپل ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ آپ ایسے پروگرام منعقد کروائیں, اور ان پروگرام کے حوالے سے آپ بھی محنت کریں, اور گھر میں ایک دیندارانہ ماحول. دیکھیں جب تک دیندارانہ ماحول بنے گا تب تک نکاح آسان نہیں ہوں گے. نکاح آسان نہیں ہوگا, فرماتے ہیں کہ نکاح جہاں پر آسان نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہے, زنا آسان ہے. جہاں پہ نکاح نہیں ہوئے تو زنا ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, کیریئر کا جوانوں پر اتنا زیادہ لوڈ ہے کہ ان کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے, لیکن نوجوانوں کا ابھی ماں باپ اور یہ سارے احباب اپنے کہتے نہیں ابھی بچہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے اور پورے سماج کو بھی چاہیے اس قسم کی کوششیں کریں تاکہ نوجوانوں کے متعلق فکریں کریں. ٹھیک ہے, ایک سوال اس سے, اور ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, اس سے سوال جوڑتا ہوں کہ یہ کام ہو رہے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنے جے کے میں دیکھ لوں, اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں, ہر ایک 4 کلومیٹر پر ایک مدرسہ کھلا ہے, ہر ایک 10 کلومیٹر پہ 2-3 مدرسے کھلے ہیں. ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں 5-5, 6-6 مدرسے ہیں. جی ایسا ہو, کیونکہ علماء جو ہے ماشاءاللہ سے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسا نظم ہو کہ ایک ہی مدرسہ ہو, اسی کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں, اسی کی ڈیولپمنٹ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی بندہ جو ہے حفظ کر کے یا قاری کورس یا کوئی مفتی بنتا ہے, وہ مدرسے سے نکل کے تو اپنا مدرسہ کھول رہا ہے, یا یہ ہو رہا ہے, اور یہ ریالٹی ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کیا یہ مدرسے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسے غلط ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک مدرسہ ہو, اس کو ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو ہم بڑھائیں, اس کو ایسا ہم ڈیولپ کریں کہ وہ ایک مدرسہ ہو اور وہ کافی ڈیولپ ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ مطلب 4 بچے ہیں, 2 استاد ہیں تو 2 کو لگا دیا. اور یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے سفیر ہیں آتے مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں, اور بچے دیکھتے ہیں کیا ہے, تو وہی تعلیم ہے محدود, ہم نے کہا کہ وہی حفظ و ناظرہ کی محدود ہے. یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے اکابرین کے ملفوظات بھی اس سال میں نے دیکھیں جو مدارس ہے, تو پہلی بات یہ کہ یہ ہر جگہ اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں ہمارے یہاں میں نے دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پر بھی ہوں,
تو چاہیے کہ میرا نظریہ یہ ہے, میں نہیں کہوں گا, میرا نظریہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے بڑے پائے کے جو علماء ہیں ان کو اس کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ ہر گلی میں مدرسہ ہے, ہر جگہ مدرسہ ہے, اور وہاں پہ 20-30 بچے ہیں, 5-10 بچے ہیں. میں نے ایک مدرسہ ایسا بھی دیکھا جہاں پہ 6 بچے تھے, 6 بچے تھے اور 6 سٹاف ہے, 6 افراد کا سٹاف ہے وہاں پہ. ایک وہاں کے پرنسپل سمجھ لیجیے آپ, پرنسپل صاحب ہیں, ایک استاد ہے, ایک سفیر ہے, ایک باورچی ہے, اسی طریقے سے 1-2 افراد اور ہیں. 6 بچوں کے لیے 6 افراد ہیں. تو ایک کمرہ ہے, اور پھر اس پر المیہ یہ کہ وہ 2 بچے ایک جگہ جا رہے ہیں جمعہ پر چندہ کرنے, اور 2 بچے دوسری جگہ جا رہے ہیں, اساتذہ جمعہ پہ دوسری جگہ چندہ کرنے جا رہے ہیں, سفارہ حضرات رکھے ہوئے, کاغذوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. تو اس قسم کے مدارس بہت سارے ہیں. لہٰذا علماء کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کہ اس پر ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکے, تو جن کے, کیونکہ یہ سارا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے, رمضان میں چندہ کرنے, غیر رمضان میں جائیں گے چندہ کرنے, اور پھر وہاں خود تو یہ حضرات جائیں گے کسی سفیر کو بنا کے. پھر اس پر المیہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے کچھ مدارس والے بلکہ اکثر 90%, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں, بلکہ 95% جو مدارس اسلامیہ ہیں, کمیشن پر چندہ جمع کرنا حرام ہے. آپ سمجھ لیجیے حرام ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, ندوہ کا فتویٰ ہے, اور اسی طریقے سے اس وقت بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ میں پڑھا ہے, جامعہ بنوریا کا یہ فتویٰ ہے. حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے سال غالباً, میرے پاس کلپ ہے, بالکل حرام ہے. اور ان سب کو بالائے طاق رکھ کے ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں, کمیشن پر مدرسے والوں نے سفارہ رکھے ہوئے ہیں اور کمیشن پر کام کر رہے ہیں. کمیشن 50% کی تو بات ہی نہیں ہے, میں 60-70% میں نے کمیشن خود سفارہ کو دیکھی کمیشن پہ, 40%, 50%, 60%, حالانکہ یہ جائز ہی نہیں ہے. لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ جب آپ کے پاس, میں عوام کی آپ کی وسادت سے عوام کے لیے بات کہہ رہا ہوں, جب آپ کے پاس کوئی سفیر آئے کمیشن والا, تو اس کو آپ چندہ نہ دیں. آپ علماء سے معلوم کریں, اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہ دیں, کیونکہ ایسے ادارے کو آپ کی زکوٰۃ لگے گی نہیں, وہاں تک پہنچے گی نہیں زکوٰۃ. کیونکہ اگر آپ نے کسی نے مان لو 50,000 روپے زکوٰۃ دے دی, 50% کمیشن پہ ہے, 25 تو سفیر نے رکھ لی, تو 2-4 آدمی اگر 50,000 والے بن گئے, سفیر تو لکھاپتی بن گیا, سفیر کے تو جے جے کار ہو گئی, اور مدرسے کو رقم کم پہنچ گئی. لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ کمیشن پر جو مدرسے سفیر کو بھیجتے ہیں ان کو چندہ نہ دیں, بلکہ خود مدرسے جا کے اس کی تحقیق کر کے خود مدرسے میں آپ رقم پہنچائیں. اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو جتنے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے سلسلے میں کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے, اور اس طریقے سے بھیجا ہر جگہ. بلکہ میں پرسوں تحریر پڑھ رہا تھا, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ایک شائع کیا جا رہا تھا, میں نے اس کی تحقیق کی, الفاظ کچھ اوپر نیچے تھے جو تحریر میں تھے, لیکن خلاصہ یہی تھا کہ ہر گلی میں مدرسے ہیں, ہر جگہ بھیجا مدرسے, ہر جگہ. بلکہ آج بلکہ جس وقت اس مدرسے کی جو بنیاد ہے آپ دیکھیں, یا جو تحریک ہے جو مدرسوں کی, اس کے سلسلے میں اگر آپ غور فرمائیں گے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا, اس مقصد کو بھول ہی چکے ہیں. ہر گلی میں, ہر محلے میں آپ کو مدرسہ نظر آئے گا, محلے میں 2-2, 3-3 مدرسے نظر آئیں گے, اور اس سب کا بوجھ عوام پر. اب عوام کے پاس جا رہے ہیں, وہ بھی کمیشن لے کر چندہ کر. اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اس میں جواب دے ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں, یہ سچائی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے. لہذا اس کا یہی ہے کہ بڑے علماء کو چاہیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا سکے کہ اس طریقے سے آپ کو مدرسے چلانے چاہیے, اس طریقے سے آپ کو یہ جو ہے ضروری کرنا چاہیے جگہ پہ. اور پھر وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی پرانے پیٹرن پر ہو, کچھ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے یہاں جو ہے ماڈرن ایجوکیشن رکھیں, آپ اپنے یہاں جو ہے اس طریقے کے رکھیں کہ جو نوجوان آج 12ویں جماعت کرنے, 10th جماعت پڑھنے, یا اسی طریقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے اسکول کی طرف جا رہا ہے, ہمارے مدرسوں کا نظام ایسا ہو کہ یہاں اسکولنگ بھی ہو, کہ وہ بچہ ادھر کے بجائے ہمارے پاس آ جائے. جب تک اس کا 10th یا 12th ہو تب تک وہ حافظ قرآن بنے, جب تک اس کی عالمیت ہو تب تک اس کی گریجویشن ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے مولویوں کے بھی بچے کہاں پڑھتے ہیں آج, ابتدائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹیوشن لگائی ہوئی ہے باقاعدہ, اچھے سے اچھے اسکول میں تلاش کر رہے ہیں. مدارس میں تو غریب بچے, غریب اکثر تب مدارس میں غریب بچے آتے ہیں, تبھی تو زکوٰۃ لگتی ہے. تو لہٰذا ان بچوں کے لیے بھی, اور ان سے بڑھ کر کہ وہ طبقہ ہمارے پاس آئے جو باہر اسکولوں میں ہیں, جو باہر کانوینٹ اسکولوں میں ہیں, جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہمارے بچے ہیں آج, ان سے اٹھ کے جب ہمارے مدرسے کے پاس وہ ماڈرن ایجوکیشن ہوگی تب آئیں گے نا. ورنہ جب ہمارے یہاں تعلیم ہی ایسی نہیں ہوگی کہ ہمارے علماء اور ہمارے مدرسین مدرسوں کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے مدرسوں میں ایسی تعلیم نہیں ہو رہی ہے.
جب اپنے بچے وہ اسکول میں بھیج دیں کہاں پھر عوام کے بچے ہمارے پاس آئیں گے؟ لہٰذا ایسے معیاری مدرسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.